अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदहु कल्ला लयुंबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिअु अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुक़्सदतुन फ़ी अमदिन मुमद्ददह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह हुमज़ा और उसका तर्जमा और उसके मुख्तसर तशरीह पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अव्वलन इस सूरत का तर्जमा देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान निहायत रहम वाला है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह। बड़ी ख़राबी है हर ऐसे शख्स के लिए जो पसे पुश्त ऐब निकालने वाला हो। बड़ी ख़राबी है हर ऐसे शख्स के लिए जो पसे पुश्त, जो पीठ के पीछे ऐब निकालने वाला हो और रूबरू ताना देने वाला हो और रूदरू ताना देने वाला हो और जो माल जमा करता हो और उसको बार बार गिनता हो। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह, और जो माल जमा करता हो और बार बार गिनता हो। यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह, वो ख़याल कर रहा है कि उसका माल उसके पास सदा रहेगा। वो ख़याल कर रहा है कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा। कल्ला, हरगिज़ नहीं। लयुंबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह, वल्लाह वो शख्स ऐसी आग में डाला जाएगा जिसमें जो कुछ पड़े वो उसको तोड़ फोड़ दें। वल्लाह वो शख्स ऐसी आग में डाला जाएगा कि जिस आग में जो कुछ पड़े वो उसको तोड़ फोड़ देवे, कि जिस आग में जो कुछ पड़े वो आग उसको तोड़ फोड़ देवे। वमा अदराक मल हुतमह, और आपको मालूम है कि वो तोड़ने फोड़ने वाली आग कैसी है। आपको कुछ मालूम है कि वो तोड़ने फोड़ने वाली आग कैसी है। नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिअु अलल अफ़इदह, वो अल्लाह की आग है जो सुलगाई गई है। वो अल्लाह की आग है जो सुलगाई गई है, जलाई गई है, जो दिलों तक जा पहुँचेगी। अल्लती तत्तलिअु अलल अफ़इदह, जो दिलों तक जा पहुँचेगी। इन्नहा अलैहिम मुक़्सदतुन फ़ी अमदिन मुमद्ददह, वो उन पर बंद कर दी जाएगी बड़े लंबे लंबे सुतूनों में। वो आग उन पर बंद कर दी जाएगी बड़े लंबे लंबे सुतूनों में। ये हुआ इस सूरत का तर्जमा। इस सूरत का नाम सूरह हुमज़ा है, चूँकि इसकी पहली आयत में वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह लफ्ज़ हुमज़ा आया है, इसी से इस सूरत का नाम भी सूरह हुमज़ा करार दिया। इस सूरत का शान नुज़ुल ये है कि कुफ़ार मक्का और मुनाफ़िक़ीन जो थे, जिसमें वलीद बिन मुग़ीरा, उबई बिन खलफ़ वग़ैरह, उमय्या बिन खलफ़ वग़ैरह और अखनस बिन शुरैक वग़ैरह, ये लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मोमिनीन की ग़ीबत किया करते थे, इनको बुरा भला कहा करते थे और इनको तान व तशनी किया करते थे। तो इनकी इस गलत हरकत पर इस सूरत नाजिल हुई और इन कुफ़ार और मुशरिकीन को इस सूरत में मुतनब्बिह किया गया। आगे चलते हैं। इस सूरत की पहली आयत है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। बड़ी ख़राबी है उस शख्स के लिए जो पसे पुश्त ऐब जोई करने वाला हो, पसे पुश्त ऐब निकालने वाला हो और रूबरू तानाज़नी करने वाला हो। अव्वल एक बात समझ लेते हैं हम कि जो गुनाह और जुल्म होता है, यानी नाफरमानी जो होती है, दो तरह की होती है। एक नाफरमानी वो होती है, एक गुनाह वो होता है जिसका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से होता है, जिसे हम दूसरे अल्फाज में हुकूकुल्लाह कहते हैं, कि जिसमें हुकूकुल्लाह को तलफ़ करना हो, हुकूकुल्लाह की पासदारी न करना हो। मसलन अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करें, जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया उन चीज़ों को न करें, जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने रोका है, जिन गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है उन गुनाहों से न बचे और उन गुनाहों का इर्तिकाब करें, तो ये तो वो गुनाह जो हुकूकुल्लाह के क़बील से हैं। लेकिन दूसरे चंद वो गुनाह हैं जो हुकूकुल इबाद के क़बील से, जिनका ताल्लुक़ बंदों की ज़ात से होता है। किसी को तकलीफ़ पहुँचाना नाहक, किसी को सताना, किसी की आबरू रेज़ी करना, इसी तरह किसी का हक़ छीन लेना, किसी के ऊपर किसी का हक़ मारना,
یہ سب وہ گناہ ہے جن کا تعلق بندے کی ذات سے ہے، جنہیں ہم حقوق العباد کے گناہ کے حقوق العباد کے قبیل سے کہ یہ بندوں کے حق ہے، دوسرے الفاظ میں ہم انہیں حقوق العباد سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ایسے گناہ ہیں کہ بندہ اگر توبہ استغفار کر لے اور صاحب حق سے معاف نہ کرے تو یہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ان کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ جس بندے کا حق مارا، جس بندے کو تکلیف پہنچائی، جس بندے کو برا بھلا کہا، اس سے معاف کرائے، اس سے معافی مانگے۔ تو یہ غیبت، اسی طرح بدگوئی، برا بھلا کہنا، طعن و تشنی، یہ سب بھی انہی گناہوں میں سے جن کا تعلق بندوں سے ہیں، اور یہ بڑے سخت گناہ ہیں۔ خود غیبت کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مشابہ قرار دیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں غیبت کو زنا سے بھی سخت قرار دیا ہے۔ اب چونکہ مکہ کے جو کفار اور مشرکین تھے وہ غیبت اور بدگوئی جیسی بلا میں سخت طور پر مبتلا تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے، اور جو مومنین آپ کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، جو اس وقت جو غریب مومنین تھے، ان مومنین کے اوپر ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، طعن و تشنیع دیا کرتے تھے ان کو، اور اسی طرح نماز وغیرہ کے عبادات کی نقلیں مار کر ان کو ستایا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرتکب کے لیے عذاب کی اور اس طرح کے گناہ کرنے والے کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی، اور یہ فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے اور اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالتا ہے اور جو سامنے طعن و تشنیع کرتا ہے۔ یعنی چونکہ اس آدمی کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر خرابی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں خرابی ہے۔ دنیا میں تو اس طور پر کہ آدمی دوسروں کی برائی کرتا ہے، دوسروں کے عیب جوئی کرتا ہے، تو اپنی اس اخلاق رذیلہ کی وجہ سے اور اپنی غلط عادتوں کی وجہ سے وہ دنیا میں تو بدنام ہوتا ہے، دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، وہ لوگوں کی عداوتیں مول لیتا ہے اور کوئی اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا، لیکن کل آخرت میں بھی اس کو بڑی سزا بھگتنی پڑے گی، اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سختی کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہاں صورت میں جس غیبت کا اور جس بدگوئی کا ذکر کیا گیا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں عام ہو گئی ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی اخوت اور بھائی چارگی، اسی طرح آپس میں صلح کرانا، اسی طرح بات کو سمجھنا اور پھر برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ ساری صفتیں مٹتی جا رہی ہیں، اور غیبت، بدگوئی اور طعنہ زنی اور اسی طرح مذاق مسخرہ کرنا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا ہے، اور مذہب اسلام کے لیے، مذہب اسلام کی قوت کو ایک صدمہ عظیم پہنچا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے اسلاف تھے جن کے اندر غیبت کا اور اسی طرح بدگوئی کا نام و نشان نہیں تھا۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن مجھ سے غیبت کے معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی کسی کی کوئی غیبت نہیں کی۔ خیر یہ بڑا سخت سنگین عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے اندر اس کی سخت وعیدیں آئی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے اور ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم لوگوں کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑے رہو، اور لوگوں کے عیب جوئی نہ کیا کرو، ان کو طعن تشنیع نہ دیا کرو، ورنہ اگر تم لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرو گے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا تو اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن نہ طعنہ باز ہے، نہ لعنت کرنے والا ہے، اور مومن نہ فحش بکنے والا ہے، نہ بے حیائی کرنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر یہ ایماندار کی صفات نہیں ہے، بلکہ تو کافرانہ صفتیں ہیں، عیب جوئی کرنا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، بدگوئی کرنا، اسی طرح طعنہ تشنیع وغیرہ کرنا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے تھا کہ غیبت وغیرہ کرنے کا سبب کیا، آدمی کیوں غیبت کرتا ہے؟ غیبت کرنا، کسی کی بدگوئی کرنا، اسی طرح کسی کو برا بھلا کہنا، طعنہ تشنیع کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ چیزیں جو ہیں آدمی جو کرتا ہے، تو جس کی غیبت وغیرہ کرتا ہے وہ یہ سمجھ کر کہ وہ خود اس آدمی سے بڑا ہے، اس سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے وہ، اور یوں سمجھ کے وہ دوسروں کی برائی کرتا ہے، دوسروں کی مذاق اڑاتا ہے، اور اس کا سبب مال و دولت ہے، آدمی کا تکبر ہے، اور تکبر کا جو سبب ہے وہ مال و دولت ہے۔ انسان کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے اور مال و دولت کو جمع کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر تکبر آتا ہے، اور پھر اسی تکبر کے نتیجے میں وہ دوسروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، جو شخص مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گن گن کر رکھتا ہے،
اور خیال کرتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں، کلا، یعنی یہ مال کو نہایت انتہائی حرص کے ساتھ جمع کرتا ہے اور پھر انتہائی بخل کے ساتھ اور فراخ خوش ہو کر اس کو گنتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کی حفاظت کرے گا، ہر وقت پوچھنے پر بتاتا ہے وہ کہ وقت پر کام آئے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت سماوی ہو یا آفت ارضی ہو، آسمانی کوئی آفت آ جائے یا دنیاوی کوئی آفت آ جاوے، تو اس موقع پر یہ مال اس کو کام آئے گا، یہ مال اس کو بچائے گا، حالانکہ یہ مال اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود آگے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ مال اس کو دنیا کے اندر بھی کچھ کام آنے والا نہیں، جب موت کوئی آفت آتی ہے تو اس وقت مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ارے جب آدمی کی موت آتی ہے تو مالدار ایسا نہیں کہ مالدار کو اس کی مال کی وجہ سے اس کو موت نہ آئے، بلکہ مالدار اپنے مال سے موت کو بھی نہیں ٹال سکتا، لہٰذا یہ مال اس کے کچھ کام نہیں آیا، ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر مال کے اوپر دوسروں نے قبضہ کر لیا، یہ مال تو فوراً دوسروں کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ انسان جب مر کے جاتا ہے تو بھی خالی ہاتھ جاتا ہے، کچھ لے کر نہیں جاتا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مال و دولت کے تکبر کی وجہ سے، جس مال و دولت کی کبر کی وجہ سے وہ اس طرح کے برے افعال کرتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اس کا یہ مال و دولت اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ سارا کا سارا یہیں رہ جائے گا، اسے خالی ہاتھ جانا پڑے گا، اور یہ مال و دولت اس کو کسی آفت سماویہ میں دنیا میں بھی کام نہیں آئے گا اور کل آخرت میں بھی کام نہیں آئے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، سدا رہے گا، ہرگز نہیں، یہ مال اس کے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، بلکہ یہ مال اس کو دنیا کے اندر بھی کچھ کام نہیں آئے گا اور آخرت میں بھی اس کو یہ مال کچھ کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، حطمہ اس کو ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا جو آگ اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی، یعنی دنیا کے اندر بھی یہ مال کچھ کام نہیں آئے گا اور کل آخرت میں بھی اس کو سزا بھگتنی پڑے گی ان برے افعال کی، جو برے کام کیے اس نے، جس طرح کے دوسروں کو تکلیف پہنچائے، دوسروں کی عیب جوئی کی، اسی طرح طعن تشنیع کی اور مذاق اڑایا، کسی پر ہنسا، تو ان سارے افعال کی اس کو سزا بھگتنی پڑے گی اور اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ حطمہ کہتے ہیں کسے؟ حطمہ ایسی آگ کو کہتے ہیں جو توڑ پھوڑ کر رکھ دے ہوئے۔ آگے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک ما الحطمہ، آپ جانتے ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ حطمہ اللہ کی آگ ہے جو سلگائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلائی ہوئی آگ ہے، بندوں کی طرف سے سلگائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ من جانب اللہ تعالیٰ نے خود اس کو سلگایا ہے، اور یہ ایسی آگ ہے جو جسموں پر لگتے فوراً دلوں پر جا پہنچے گی، دلوں تک جا پہنچے گی، یعنی انسان کا جسم، روح اور اعضاء اور قلب سب کچھ اس آگ کے اندر جلے گا، اس کے باوجود انسان کو موت نہیں آئے گی۔ سو تو موت کو پکارے گا، ہائے کاش کہ مجھے موت آ جاتی اور یہ عذاب ختم ہو جاتا موت پر، لیکن اس وقت انسان کو موت نہیں آئے گی۔ اس آگ جہنم کی آگ کے بارے میں کہ 1000 سال تک اس کو جلایا گیا، تب جا کے وہ آگ چونکہ سرخ ہو جاتی ہے، پھر 1000 سال تک اس آگ کو دھونکا جاتا ہے، اس کے بعد وہ سفید ہو جاتی ہے، اور پھر 1000 سال تک جلایا جاتا ہے، تب جا کے وہ آگ سیاہ ہو جاتی ہے، اور اسی سیاہ آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آگے عذاب جہنم کی مزید سختی کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں آگے کی آیت میں، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہ آگ ان کے اوپر، ان کفار و مشرکین پر بند کر دی جائے گی اور وہ لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے، یعنی کفار کو دوزخ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے کہ کوئی نکلنے کا راستہ ہی نہیں رہے گا، جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا، ہمیشہ اس میں پڑے جلتے رہیں گے کفار اور مشرکین، اور آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی مانند ہوں گے، بلند ہوں گے، لمبے لمبے ستونوں کے مانند بلند ہوں گے کہ چاروں طرف سے اس آدمی کو گھیر لیں گے، جہنمی کو گھیر لیں گے، اور اس کی مجال نے کہ وہ اس آگ سے بچ پائے اور اس آگ سے وہ نکل پائے۔ یہ تھی اس آگ کی سختی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں اس صورت کا خلاصہ اختصاراً پیش کر کے آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ اس صورت میں انسان کی 3 بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اولاً پس پوچھتے کسی کے عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں، اور اس یہ غیبت بدترین گناہ ہے، جیسا کہ ہم شروع میں ذکر کر چکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں اس کو بھی سخت ترین گناہ قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں اس کو مردار کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ پھر دوسری بیماری، کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب و نسب، اسی طرح اس کے مال و دولت، دین و مذہب اور شکل و صورت کا طعنہ دینا، شکل و صورت کا طعنہ دینا وغیرہ، یہ بھی صورت کے اندر جسے ہمزہ سے بیان کیا ہے، لمزہ سے جس کو بیان کیا ہے، یہ منافقین کی عادت تھی، وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور تیسری بیماری جس میں انسان مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو کر، یعنی دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے اندھا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھول جاتا ہے، بلکہ حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے،
اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی بلکہ دنیا کی محبت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی کو حضرت میاں نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان کیا ہے، بھر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، بھر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، کب سماوے اس میں حب ذوالجلال۔ اس صورت کے اختتام پر پھر اس سے بدبختوں کا انجام کیا ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ کیا سزا دیں گے، اس سزا کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ختم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برے اخلاق سے حفاظت فرمائے اور اچھے اخلاق کو اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔